शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको ICSE के प्रोग्राम की तरफ से दौरा कुरान की दावत देती हूँ। हम आज अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हमारा आज जो 5वां पारा होगा अल्लाह की दी हुई तौफीक से इंशाल्लाह। तो अल्लाह के पाक नाम से अपनी महफिल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम सूरह फातिहा सुनते हैं जो कि हमारा मामूल है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। अल्लाह के पाक नाम से अपनी महफिल का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम आज की आयत की तरफ जाएं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कल के पारे की कुछ याद रखने वाली बातें जो हैं उनको हम एक दफ़ा फिर रिपीट कर लें, क्योंकि सूरह निसा जो है यही मुसलसल चल रही है इंशाल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़नी इत्तिबाअहू व अरिना बातिलन बातिलन वरज़ुक़नी इज्तनाबहू। आमीन या रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो चेहरा अनवर पर एक ख़ास असर देखकर महसूस किया कि कोई अहम बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बात ना की, वज़ू फरमाकर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। मैं दीवार के साथ लग कर सुन रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम्दो सना के बाद लोगो, अल्लाह ताला का हुक्म है भली बातों का हुक्म करो, बुराई से मना करो। मुबादा वो वक्त आ जाए कि तुम दुआ मांगो और मैं इसे कबूल ना करूं, और तुम मुझसे सवाल करो मैं इसको पूरा ना करूं, मुझसे मदद चाहो तो मैं मदद ना करूं। ये कलिमात इरशाद फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर से उतर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरी उम्मत दुनिया को काबिल कदर यानी कि बड़ी वक़्त और अज़मत समझने लगेगी तो इस्लाम की वक़्त और हैबत दुश्मन के दिल से निकल जाएगी, और जब अमर बिल मरूफ और नहीं अनिल मुनकिर छोड़ देगी तो वही की बरक़ात से महरूम हो जाएगी, और जब आपस में गाली गलोच या बदकलामी करेगी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की नज़रों से गिर जाएगी। ये दो जो हदीसें हमने बयान किए यहाँ पे अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर के ऊपर ख़ास तौर पे इसमें ज़ोर दिया गया है। कल का पारा जो है उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक तो हमने उसमें जो पढ़ा बहुत अहम चीज़ थी जो कि तवक्कल था कि अपने मामलात को अल्लाह के हवाले कर देना और अल्लाह ही को अपना वकील बना लेना। वउफ़्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। और दूसरा था कि तुम उस वक़्त तक खैर यानी जन्नत तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि इसमें खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद और महबूब हो, यानी कि जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है वही हमें अल्लाह की राह में अगर हमने खर्च नहीं की तो वो मकाम हम हासिल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दूसरा जो अहम चीज़ जो ख़ास तौर पे थी वो सिला रहमी के बारे में हमने पढ़ा। फिर तीसरा सब्र और तकवे को बार बार उसमें दोहराया गया है कि जब भी मुश्किलात का सामना होगा तो हमें सब्र और इस्तकामत से काम लेना। उसमें तमाम रिश्ते भी आ जाते हैं, वालिदैन के भी, रिश्तेदारों के भी, क़राबादारों के, हमसाए, सारे रिश्ते ऐसे हैं कि अगर इनमें से कुछ ऊंच नीच होती है तो हमें बजाय गुस्से में आने के या बदकलामी करने के बेहतर है कि हम सब्र करें और नमाज से सब्र हासिल करें।
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ آپس میں اتحاد ہونا چاہیے جب لوگ اللہ کی کتاب کے گر جمع ہو جائیں۔ پھر دوسرا جو سب سے اہم ابھی جو میں نے احادیث آپ کے سامنے پیش کی، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر دین کا ایک رکن ہے، یعنی امر بالمعروف ایک چیز ہے اور نہیں عن المنکر دوسرا ہے۔ پھر اسی طرح دائی نرم مزاج ہونا چاہیے، اگر وہ سنگ دل اور بد مزاج ہوا تو اس کی ٹیم کے لوگ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، وہ بکھرتے جاتے ہیں۔ پھر غور و فکر کرنے سے خشیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی خشیت پھر معاملات کو درست کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نرمی ہر کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے، جن گھروں میں نرمی نہیں ہوتی وہاں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر غصہ سے پرہیز کریں، اگر غصہ ہے تو اسے کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ پھر غصے کی وجہ سے آنے والا ابال ہے، اس کی چھینٹوں سے دوسروں کو نہیں جلانا چاہیے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ تھوڑی دیر بعد اپنا ابال بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور معاملات اور حالات کنٹرول میں ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تھوڑی دیر بعد اور پھر اصل کامیابی یہ کہ آگ سے بچنا اور جنت میں جانا، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے۔ کسی کو بھی کچھ دیں تو یہ سوچیں کہ کیا دے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں۔ انسان دیتا تو بندوں کے ہاتھ میں، لیکن اصل میں وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور ہمیں اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرے، آمین۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ ہر کام میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، نہ کہ لوگوں کا ڈر ہمارے اندر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دین سے جوڑتا ہے، کیونکہ دین کی محبت اور عقیدت ایک ایسی چیز ہے جو سمجھ بوجھ دوسری چیز ہے۔ اور اسی طرح پیدائشی مسلمان ہیں جو ماں باپ بھی ان کو دین کا کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، دین سے لگاؤ ضرور رکھتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ لگاؤ ایک چیز ہے اور دین کی سمجھ بوجھ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے خیر کثیر سے نوازتا ہے، اور دین کی سمجھ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے یہ زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرتے ہیں، انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی علم کی طلب میں گھر سے نکلے فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، علم کی مجالس میں حاضر ہونا بڑی رحمت کا باعث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المجادلہ میں اللہ لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ ایمان میں تو بہت لوگ مشترک ہیں، لیکن علم کے درجوں میں فرق، اور جوں جوں علم اور ایمان کے درجے بڑھتے ہیں تو انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اصل عزت کیا ہے؟ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اکرام والا ہے وہ تقوی کے علم کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے خبردار بے شک دنیا ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معمون چیزیں، اور عالم یا متعلم، یعنی یہ کہ اللہ کی رحمتوں سے انسان سیکھنے والا ہو یا پھر سکھانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کے لیے آنے والوں کو استقامت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 5واں سپارہ۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات
والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عورتیں والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ میں آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کی ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محصنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور موم نہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ہی ایک گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں۔ آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں، نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس کی سزا بنسبت آدھی سزا جو خاندانی عورتوں محصنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر والمحصنات، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں ان سے مستثنی ہیں، ما ملکت سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ ما ملکت ایمانکم، جو کہ جنگ میں، یعنی جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں رہ گئے۔ اس سے آج سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے مرد شادی نہیں کر سکتا۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد پھر عورت کو مہر ادا کرے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے یا کچھ تحفتاً دینا چاہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مرد کی مستقل طور پر عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت ہو کہ ایک مرد عورت کے ساتھ حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کرنا چاہے۔ نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ نکاح جو ہے نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ یہاں پہ محسنات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ محسنات کے معنی ہے محفوظ کرنا، محفوظ ہونا، اور اس کے یہ دو مختلف معنوں میں محسنات جو ہے استعمال ہوئی ہے۔ لفظ محسنات محفوظ عورتیں ہیں اور دو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا۔ یہاں ایک شادی شدہ عورتیں، یہاں پہ یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کیونکہ آگے سزا کی بات آئے گی۔ ایک شادی شدہ عورتیں ہیں جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ ایک خاندانی عورت، یعنی دوسرا خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو اگر وہ شادی شدہ نہ بھی ہوں۔
آیت میں جو محسنات کا لفظ لونڈی کے بالمقابل خاندانی عورتوں کے لیے دوسرے معنی میں استعمال ہوا، نہ کہ پہلے، جیسے کہ آیت کے مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی لونڈیوں کے لیے محسنات کا لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب انہیں نکاح کی حفاظت ہو جائے تب ان کے لیے زنا کا ارتکاب کرنا وہ سزا بتائی گئی یہاں پہ، کہ خاندانی عورت کو دو حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک خاندان کی جس کی بنا پر وہ شادی کے بغیر بھی محسنہ ہوتی ہیں، اور دوسری شوہر کی حفاظت جس کی وجہ سے اس کے لیے خاندان کی حفاظت پر ایک اور حفاظت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی خاندانی عورت جو ہے ایک تو اپنے خاندان کی حفاظت میں ہوتی ہے اور دوسری جو ہے شوہر کی حفاظت میں آ جاتی ہے۔ اس کے خلاف لونڈی جب تک لونڈی ہے محسنہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو کسی خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہوتی، محسنات کے معنی ہی محفوظ ہے۔ البتہ نکاح ہونے پر اس کو صرف شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بھی ادھوری، کیونکہ شوہر کی حفاظت میں آنے کے بعد بھی نہ تو وہ ان لوگوں کی بندگی سے آزاد ہوتی ہے جن کے ملک میں وہ تھی، اور نہ اسے معاشرت میں وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو خاندانی عورت کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اسے جو سزا دی جائے گی وہ غیر شادی شدہ خاندانی عورت کی سزا سے عادی ہوگی۔ شادی شدہ خاندانی عورت کی سزا سے نیز یہیں سے یہ بات معلوم کہ پھر آگے ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو یہاں پہ یہ بتایا کہ وہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں جو نکاح میں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ آیت نمبر 25 میں یہاں لونڈیوں کا ذکر کیا گیا کہ اس کے ماں سوا جتنی عورتیں انہیں اپوال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا بشرطے کہ سارے نکاح میں ان کو محفوظ کر لو۔ یہاں لونڈیوں کے حوالے سے بات کی کہ بہت سے لوگوں کو آج بھی لونڈی اور غلام پر اعتراض ہوتا ہے۔ اسلام نے غلامی کو یکسر ختم نہیں کیا بلکہ ایسے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی۔ آج ایسی کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی، لیکن اب بھی اگر ایسے حالات پیدا ہوں تو اس کا حل اسلام میں موجود ہے۔ اسلام اس زمانے میں جو اجازت دی گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی جنگ کے حوالے سے قوانین نہیں تھے، اور جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے انہیں بجائے کہ جیلوں میں رکھا جاتا ہے انہیں لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور ان کے حقوق ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہت فکر ہوتی تھی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آخری دن آخری لمحہ میں بھی لونڈی اور غلام کے حقوق کی بات کی ہے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ علیم حکیم واللہ اعلم بما ایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کی کھوج نہیں لگانی چاہیے، کسی کا ایمان کتنا ہے اور کس کا تقوی کتنا ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم نہیں کہ میں لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاتا پھروں، اور نہ اس کا حکم ہے کہ میں ان کے پیٹ چاک کروں۔ پھر آگے فرمایا کہ اصل میں یہ کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے۔ یہاں زنا کی حرمت کے بارے میں بھی بات کی کہ محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اقدان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے، یعنی مخفی شہوت ہے۔ زانیہ عورت کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص تم میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو خاندانی عورتوں سے نکاح کرے، اسے چاہیے کہ وہ تمہاری لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں۔ واللہ اعلم بما ایمانکم بعضکم من بعض، اللہ جانتا ہے، اللہ خوب ایمانوں کے جانتا، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ یعنی معاشرت میں لوگوں کے درمیان جو فرق اور مراتب ہے وہ محض ایک اعتباری چیز ہے، ورنہ دراصل سب مسلمان یکساں ہیں، اور اگر کوئی حقیقی وجہ امتیازان کے درمیان ہے تو وہ ایمان ہے جو محض اونچے گھرانوں ہی کا حصہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لونڈی ایمان و اخلاق میں ایک خاندانی عورت سے بھی بہتر ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی غریب ترین آدمی بھی ہے یا کوئی غریب ہے تو اس کا ایمان اور تقوی کس مقام کا ہوگا اس کا ہمیں اندازہ نہیں، اس کی ظاہری حالت دیکھ کے نہیں ہم لگا سکتے، کیونکہ اس کے جو دل کے اندر اخلاص ہوگا اور جو اللہ سے اس کا توکل ہوگا، جو اللہ سے اس کی محبت ہوگی، وہ ہمیں اس کی ظاہری حالت سے نظر نہیں آئے گی کہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، استری کیے ہوئے پہن لیں، ان پہ کوئی مطلب کہ لائن نہ ہو،
لیکن ہمارے اندر دل کے اوپر ہزاروں کروڑوں لائنیں ہوں برائیوں کی اور اس طرح کی چیزیں، تو بظاہر لباس دیکھ کے ہم کسی کا نہ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صاحب بہت ہی ایمان والا اور اخلاص والا، اور نہ ہی کسی غریب کے برے حال دیکھ کے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ میں لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاتا پھروں۔ پھر آگے فرمایا کہ لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں اور آزاد شہوت رانی نہ کریں۔ پھر وہ اس حصار نکاح میں محفوظ ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا بنسبت عادی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ محسنات کے لیے جو مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی جن کو شادی نہ کرنے سے تقوی کے ٹوٹ جانے، یعنی خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ تو کسی لونڈی سے اس کے مالکوں کی اجازت سے لے کر نکاح کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور ان طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے صلح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں معاشرت، اخلاق اور تمدن کے وہ قوانین ہیں جو قدیم ترین زمانے سے ہر دور کے انبیاء اور ان کے صالح پیروں عمل کرتے چلے ہیں، اور یہ اللہ کی عنایت اور مہربانی ہے کہ وہ تم کو جاہلیت کی حالت سے نکال کر صالحین کے طریقہ زندگی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرید، ہاں اللہ تم پر، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات، ہاں اللہ تم پہ رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ یہ اشارہ منافقین اور قدامت پسند جہلہ اور نواح مدینہ کے یہودیوں کی طرح کے منافقین اور قدامت پرست کو تو وہ اصلاحات سخت ناگوار تھیں جو تمدن اور معاشرت میں صدیوں کے جمے رچے ہوئے تعصبات اور رسم و رواج کے خلاف کی جا رہی تھی۔ میراث میں لڑکیوں کا حصہ، بیوہ عورت کا سسرال کے بندشوں سے رہائش پانا، عدت کے بعد اس کا ہر شخص سے نکاح کے لیے آزاد ہونا، ستیلی ماں سے نکاح کرنا، دو بہنوں کے ساتھ ایک نکاح میں جمع ہو جانے کو جائز قرار دینا، متبنہ کو وراثت سے محروم کرنا، منہ بولے باپ کے لیے متبنہ کی بیوہ اور متعلقہ کا حلال ہونا، یہ اس طرح کی دوسری اصلاحات میں سے ایک ایک چیز ایسی تھی جس پر بڑے بوڑھے اور آبائی رسوم کے پرستار چیخ چیخ اٹھتے تھے، کیونکہ مدتوں ان احکام پر چیم گوئیاں ہوتی رہتی تھی۔ شرارت پسند لوگ ان باتوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اصلاح کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے پھرتے تھے۔ مثلا جو شخص کسی ایسے نکاح سے پیدا ہوا تھا جسے اب اسلامی شریعت حرام قرار دے رہی تھی، اس کو یہ کہہ کر غصہ دلایا جاتا ہے کہ لیجئے آج جو نئے احکام آئے ہیں ان کی روح سے آپ کی ماں اور باپ آپ کے تعلق ناجائز ٹھہرا دی۔ اس طرح یہ نادان لوگ اس اصلاح کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے جو اس وقت احکام الہی کے تحت انجام دیا جا رہا تھا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، بظاہر کچھ پابندیاں ہمیں محسوس ہوتی ہیں لیکن یہ پابندیاں دراصل آسانیاں لاتی ہیں، کیونکہ بہت سی آزادیاں انسان کے لیے مشکلات جو ہے پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح پھر آگے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مال کمانے کے غلط طریقے نہ اختیار کرو، یعنی باطل طریقے سے مراد وہ تمام طریقے جو خلاف حق ہوں، شرعاً اور اخلاقاً ناجائز، یعنی لین دین سے مراد ہے کہ آپس میں مفاد و منافع کا تبادلہ ہونا چاہیے جس طرح تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ میں ہوتا ہے۔ ایک شخص دوسرے کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے محنت کرتا اور اس کا معاوضہ دیتا۔ آپس کی رضامندی سے مراد لین دین نہ تو کوئی ناجائز دباؤ ہو اور نہ فریب ہو۔ رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہوتی ہے مگر فی الواقع وہ بعض رضامندی مجبوری ہوتی ہے اور دباؤ، اور جوئے میں بھی بظاہر رضامندی ہوتی ہے مگر در حقیقت جوئے میں حصہ لینے والا ہر شخص اس غلط امید پر رضامند ہوتا ہے جیت اس کی ہوگی۔ اگر آج بھی ہم ان آیات کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر وہ تمام چیزیں بالکل بدرجہ اتم موجود ہیں۔
سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے، لوگ جوا بازی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات اس لالچ میں کرتے ہیں کہ شاید ہمیں زیادہ پیسہ حاصل ہو جائے۔ چوری، ڈاکہ، غصب، یتیموں کا مال لوٹ لینا، یہ سارے ہتھیانے کے باطل طریقے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسے جیسے خود کو قتل کرنا۔ دوسرے کہ خودکشی کی ممانعت ہے یہاں، خودکشی کبیرہ گناہوں میں سے، خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ کو جہنم میں بھیج دے تو سزا دیا جاتا رہے گا، اور وہ مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اسی آلے سے یا اسی طریقے سے بار بار اپنے آپ کو مطلب کہ مارنے کی کوشش کرے گا جس طرح اس نے خود اپنے آپ کو دنیا میں مارا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کی قیمت جو ہے وہ پہچاننی چاہیے، اور یہ وقت ہمارا جو ہے نیکیاں کمانے کا ہے اور آخرت کو بنانے کا۔ اس میں مشکلات تو آنی ہے، اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں، اور اپنے آپ کو اس میں ختم نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ اب تو یہ کہتے ہیں مر جائیں، اگر پھر مر کے بھی ہمیں جنت نہ حاصل ہوئی تو کیا کریں گے، بلکہ اور زیادہ مصیبت بڑھ جائے گی، اور زیادہ ایک دفعہ پھر سے خود کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس میں خاص طور پہ دوسرے اگر پچھلی آیت کے ساتھ اسے ملا کے دیکھا جائے تو قتل کرنے کا مقصد بھی یہی آتا ہے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود کو اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور اس کے برے نتائج ہیں۔ حرام خور آدمی خود بھی نہیں بچتا، اور آخرت میں اس کی بدولت آدمی سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ مطلب کہ یہ آگے پیچھے کے اگر ہم دو فکروں کو ملا کر دیکھیں تو اس سے یہ بھی نکلتا ہے، اور ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے چلے جائیں کہ قرآن جس وقت نازل ہوا تھا اس وقت بھی جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور آج بھی اگر دیکھیں تو ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ تمام برائیاں وہ درجہ اتم موجود ہیں، حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اس کام کے ہونے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلی لے کے آئے گا، کیونکہ مشکلات کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ ان مشکلات کو دیکھیں، گھر گھر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بے تحاشا دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ انشاءاللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا، اور ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا رحم کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر 31 آیت میں فرمایا تھا، اگر تم ان بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ویسے ہی ساقط کر دیں گے۔ یعنی ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دیں۔ اگر تمہارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہو تو چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور تم پر فرد جرم لگائی نہ جائے، البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے آؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں چھوٹی موٹی خطائیں بھی گرفت میں آ جائیں گی۔ یہاں کبیرہ خاص طور پہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا: اللہ کے ساتھ شریک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی، نمبر 3 جھوٹی گواہی۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، پھر اٹھ کر جھوٹی گواہی کے بارے میں فرمایا اور مسلسل اسی کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ صحابہ ڈر گئے اور چاہا کہ آپ اس سے رک جائیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جادو نہ کرو، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، یعنی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہیں۔ جو جادو کرے، جادو تعویذ جیسے کہ کرتے ہیں، کسی جان کو قتل کرنا جیسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے۔ پھر آگے اللہ پھر فرمایا کہ 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کرنا، نمبر 6 لڑائی کے دن پیٹ پھیرنا یعنی بھاگ جانا، اور 7 سخت ترین بات ہے پاک دامن ایمان والی بھولی بھلی خواتین پر زنا کا تہمت لگانا اور معصوم خواتین کے خلاف کوئی اسکینڈل کھڑے کر دینا۔ یاد رکھیں کہ توحید اس وقت فائدہ دیتی ہے، لا الہ الا اللہ جب کبائر سے بچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا تو کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، اس کے لیے آسمان کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ عرش پر جا پہنچے گا۔
ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے، گنگناتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، تو عرش کے اوپر ان کی آواز ایسے ہوتی ہے جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز فرشتے سنتے ہیں، اور اگر وہ اس کو یاد کہنا بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ جو ہے وہ کہاں کوئی پریشانی ہے اسے. تو ذکر کی جو اہمیت ہے اور جو ذکر کی محفلوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اور جو ہمارا اپنا انڈیویجول جو ذکر ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ آپ چپکے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمیں یاد رکھتے ہیں. اسی طرح فرائض اس وقت گناہوں کا کفارہ بنیں گے جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور 1 جمعہ، دوسرے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارے بنتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ وضو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ اس وقت ہے جب کبیرہ گناہوں سے بچیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ. ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس آیت میں بہت اہم اخلاقی ہدایت کی گئی جسے اگر ہم دیکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا امن نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا بلکہ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق رکھے ہیں، اختلافات رکھے، اختلاف رکھا ہے. بعض کو بعض کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ سہولتیں دی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض کو بالکل محروم رکھا جائے. انہیں کچھ اور چیزوں میں خیر عطا کی ہے. ہر شخص کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں عطا کی ہے. ہر شخص کی کچھ مضبوطی اور کمزوری ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی جو صلاحیت اور خوبی اس پر ہم حسد کرنے لگ جائیں اور اپنی خوبی اور اپنی جو ہمارے پاس صلاحیتیں ہم ان کو بھول جائیں. ایسا ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں ایسے. آخرت میں کیا دیکھا جائے گا کہ اصل چیز دیکھی جائے گی، جس کو جو صلاحیت ملی تھی اس نے اس کو کس طرح استعمال کیا، کس خیر کے کام میں لگا اور اپنے لیے کیا کما کر لائے. اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اگر ہم 50 سال تک 50 ایئرز تک ہم اپنے بال بچوں میں مصروف رہے ہیں، ان کی پرورش میں، ان کے کھلانے پلانے میں، ان کی تعلیم و تربیت میں، ان کی شادی بیاہ کرنے میں مصروف رہے، جب 50 کے بعد اگر ہم فارغ ہو گئے ہیں اور اگر 60 یا 65 میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ جو ذمہ داریاں میں نے تمہیں دی تھی ان کے ادا کرنے کے بعد، حالانکہ حال تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے درمیان ہی اللہ کے دین کا کام بھی کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ دین کی جب ہم دعوت دیتے ہیں، دراصل ہم دین کی دعوت نہیں اپنے آپ کو دیتے ہیں، دوسروں کو تو بعد میں جاتی ہے نا. اب جیسے میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں تو میں سب سے پہلے میری اپنی سکن سن رہی ہے، میرے اوپر حجت ہو رہی ہے کہ قرآن کل مجھ سے پوچھے گا کہ یہ کچھ جو تم نے کہا تھا اس پہ عمل کیا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ہم دین کی دعوت کا کام اپنے گھر سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری اولاد متاثر ہوتی ہے اس چیز سے. ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح جب کہ ہم کچھ برائی کا کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم اچھائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے، اس خیر سے اللہ ہماری اولاد کو راہ راست پر لگا دیتے ہیں. اور پھر اللہ پوچھیں گے باقی جو 15 سال تمہارے پاس تھے، میرا پیغام تمہارے پاس موجود تھا، کیا اسے تم نے پڑھا، اسے سمجھا اور اس پر کتنا عمل کیا اور کتنے میرے لیے کام کیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور اللہ ہم سے دین کا کام لے لے. لیکن انسان صرف اگر یہ کمپیریزن کرتا رہے کہ اپنے بچے کو کسی کے بچے کے ساتھ، جو کہ ہماری عام عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں کا بچہ بہت اچھا ہے، کسی کا شوہر بہت اچھا ہے، اس سے سوائے حسرتوں کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا. اپنے آپ کو اور دیگر نعمتوں کو دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دوسروں کے چھپے ہوئے عیب سے ناواقف ہیں. اب بظاہر تو کسی کا شوہر ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یا کسی کی اولاد ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے اور ہم یہ خواہش کریں کہ ہماری اولاد ویسی ہے، جو ہو نوز کہ وہ بچہ اندر سے کیسا ہے. اس لیے ہمارے پاس جو چیز موجود ہے ہمیں اس پہ ہی توجہ کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ظاہری خوبیاں یا نعمتیں ہم دیکھتے ہیں اور ان کی ہم خواہش نہ کریں.
کہیں کبھی یہ نہ کہیں کہ میرا بچہ فلاں بچے کی طرح ہو جائے، اس کے بجائے یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو اپنی نگاہوں میں مجھے بڑا کر دے، تو اپنے فضل سے مجھے عطا کر کہ میں فلاں کی طرح کیوں نہیں یہ حسرت کی راہ ہموار کرتی ہے، اور پھر دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا دل میں پیدا ہوتی جو کہ ایک حرام فعل ہے۔ یہ دل کی ایسی کمی جس پر پوچھ گچھ ہوگی، اسی لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اور اس آیت کی سبب کا نزول یہ کہ بعض عورتوں نے کہا کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کہ نا اللہ کے فضل کی دعا کرو، جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا عطا فرما دے گا۔ مردوں نے جو کچھ کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ۔ اس کا مطلب جہاں تک اور مردوں اور عورتوں میں سے جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کر کے وہ جتنی اور جیسی برائی یا بھلائی کمائے گا اس کے مطابق اسی کی جن سے اللہ کے ہاں حصہ پائے گا۔ یعنی کہ بعض عورتوں نے کہا کہ ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتی ہیں اور جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتی، تو یہ آیت انہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ مردوں کی برابری کی خواہش کرنا اللہ کے حکم کو استغفراللہ رد کرنے کی بات ہے۔ عورتوں کے کچھ اپنے کام ہیں اور اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ ہے۔ اگر ایک مرد جو ہے اس کے تابع ہمیں کیا گیا ہے کہ ہم اس کی ہر بات مانیں، تو اگر اللہ نے ہمیں 2 یا 3 یا 4 بیٹے دیے ہیں تو انہیں بھی ہمارے تابع کر دیا اور ان کے ہر عمل کو ایسا کر دیا کہ ان کی ماں کے قدموں تلے جنت عورت کے رکھ دی کہ وہ کر کے اور وہ جنت کمائیں۔ 4 ہوتے ہیں، کسی کے 3 بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے 2 ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ ان 4 کو یا 3 کو یا 5 کو اس کے ماتحت کر دیا۔ ایک کے اگر ہم ماتحت ہیں تو 4 ہمارے ماتحت ہو گئے کہ وہ ہماری خدمت کر کے جنت کما سکیں گے۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کے لیے کس کو کہا گیا؟ ماں کو۔ بچے کو جنم دینے، یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جو حقوق دیے ہیں وہ دودھ پلانے میں ماں کا جتنا حصہ ہے اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، کیونکہ رات کو سوتے ہوئے بچہ اٹھ جاتا ہے، ماں اس کی پیمپر چینج کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے اللہ نے ہمیں بہت زیادہ حقوق دیے ہیں۔ ہم صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے فگرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے کھانا پینا ان چیزوں کو دیکھنے سے لوگوں کی پریشانی اور ڈپریشن بڑھا دی ہے ان چیزوں نے۔ تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مسلسل اپنی حالت کو ان کے ساتھ اگر ہم اس کا موازنہ کرتے رہیں گے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جس کی جو خوبی نعمت دل کو اچھی لگے گی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ہمارے پاس اگر 4 یا 5 بچے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری، کیونکہ شوہر تو ہمارے صبح کے گئے رات کو گھر آتے ہیں۔ اصل میں تو ہمارے سے اس معاملے میں حساب لیا جائے گا کہ ان بچوں کو کس طرح ہم نے تربیت کیا، آیا ہم نے انہیں دین سکھایا یا نہیں سکھایا، آیا صرف ہم نے انہیں دنیا کی تعلیم میں 100% مارکس لینے کے لیے تیار کیا اور دین میں ان کو 100/100 لینے کے لیے تیار کیا کہ نہیں۔ ایک ماں اگر 2 نمبر کم آتے ہیں تو ماں کے ماتھے پہ بال اگر پڑ جاتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نماز قضا کرے 2 یا 3؟ تو کیا ماں کے دل میں یہ تڑپ اٹھتی ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے ماتھے پہ اگر بال آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ فکر ہے کہ میرے بچہ کو جہنم کی آگ سے بچنے کا مجھے اہتمام کرنا چاہیے، مجھے یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر تو نے اللہ کو ناراض کر لیا تو پھر دنیا کس کام کی، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر اس پہ لگائے رکھا تو پھر ہم خود اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ آگے میرا رب فرماتا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات۔ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرض یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے، اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے کے لیے۔ تو یعنی مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان کو کما کر لا کے دیتے ہیں اور باقی بڑے اہم اور مشکل کام کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، کچھ مرد تقوی میں عورتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ بعض عورتوں میں بھی تقوی مردوں سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا؟ اس کو کمانے کی ذمہ داری دی، بیوی پر خرچ کرنے کا۔ اگر ہم یہ دیکھا جائے کہ اسلام نے یہ جو کسوٹی مردوں کو ایک رتبہ آگے دیا، جسمانی طور پہ نہیں بلکہ وہ باہر کی دنیا میں جو مشکلات اور اتنا کچھ سہ کے یا اپنے سے جو اس کا کوئی بڑا آفیسر ہوتا ہے یا کتنی تنگی کے ساتھ کتنی جھڑکیاں کھا کے اگر وہ اپنی جاب
کے اوپر صرف اس وجہ سے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا، میرے بچوں کے اخراجات ہیں یا میری بیوی کے اخراجات ہیں، تو میں کیا کروں گا، تو وہ اس کی ساری چیزیں اگر برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اسی لیے فضیلت دی، عورت کے اوپر ایک قدم بیوی پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ عورتوں کی بڑائی اور خوبی کس چیز میں ہے؟ اطاعت گزاری میں۔ نشوز و ہننا، نشوز کے یہاں معنی عام چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں بلکہ نشوز کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے فضیلت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو تباً بعض ایسی خصوصیات قوت عطا کی جو دوسری عورت کو نہیں دی یا اس سے کم ہے۔ اسی بنا پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، اور عورت فطرتاً ایسی بنائی کی کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبر گیری کے تحت رہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے۔ نمبر 3، جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہاری مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر ہے، مگر یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے ہمیں کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے اہم اور اقدام اپنے خالق کی اطاعت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شوہر خدا کی معصیت کا حکم دیتا ہے یا خدا کے عائد کیے ہوئے کسی فرض سے باز رکھنے کی کوشش کرے تو اطاعت سے انکار کر دینا عورت کا فرض ہے۔ اس صورت میں اگر وہ اس کی اطاعت کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ اس کے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو نفل نماز یا نفل روزہ ترک کرنے کے لیے کہے تو لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر وہ نفل ادا کرے گی تو مقبول نہ ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے واللاتی تخافون نشوزہن، ایسی پس جو صالح عورتیں اور اطاعتشار عورتیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہاری سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، گاہوں میں انہیں علیحدہ رکھو۔ مطلب یہ نہیں کہ تینوں کام بیک وقت کر ڈالے جائیں، بلکہ مطلب یہ کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدبیروں کی اجازت ہے، اب رہا ان پر عمل درآمد تو بہرحال اس میں قصور اور سزا کے درمیان تناسب ہونا چاہیے، اور جہاں ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی وہاں سخت تدبیر سے کام نہ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے کی کبھی اجازت نہ دی، بادل ناخواستہ دی ہے، پھر بھی ایسی ناپسند فرمایا۔ تاہم بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مارے بغیر سدھر نہیں سکتی ہیں، ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرمائی کہ منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیزوں سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ دیں۔ اور نشوز کے نقصانات کیا ہیں کہ گھر ٹوٹتا ہے، گھر میں فساد ہوتا ہے، آئندہ نسلیں متاثر ہوتی ہیں، لہٰذا اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ جو اللہ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بستر الگ کر دو، یعنی تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرو، پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار کرو۔ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مسواک ہوتی ہے، اس مار کا مقصد عورت کو احساس دلانا اور درست راستے پر لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تم میں سے بہترین عورتوں کو کبھی بھی نہیں ماریں گے، یعنی عورتوں کو ستانا اعلیٰ ظرفی مردوں کا کام نہیں۔ پھر اس کے بعد 4 چیزیں خوش بختی کی علامت آپ نے فرمایا، نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ اور اچھی سواری، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ ہے جس کو تم دیکھو۔ یہاں نیک بیوی کی خاص خوبی جو بتائے گی وہ شوہر کی غیر موجود میں شوہر کی عزت، جان اور مال کی حفاظت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں اور قریش کی نیک عورتیں ہیں۔ اس زمانے میں جو سب سے بہترین عورتیں تھیں ان کی بات کی گئی، چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کرتی ہیں اور اپنے خاندوں کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں، مال اور اولاد کی حفاظت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ صرف شوہر ضد میں بچوں کی پٹائی کرنا، شوہر کی ضد میں یا مال کو ضائع کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپس میں کوئی اختلافی چیزیں تو ان کو بیٹھ کر سلجھانا چاہیے، ایک دوسرے کو تنگ کر کے نسلوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ تو ایک حاکم مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک عورت
کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو اور دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور بے خبر ہے. اس آیت میں خاص طور پہ یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اگر گھر بسانے کی نیت ہے تو راستہ بھی نکل آئے گا. اگر بسنے کی نیت نہیں اور پیچھے سے اکسایا جا رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، رہنے دو، کیونکہ ہر شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتے ہیں. اللہ کا طریقہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اختلاف ہے. ہر درخت بہت بڑے گھاس، اور اس کو جتنا بھی پانی دے دیں وہ گھاس ہی رہے گی. اس کا حسن گھاس رہنے میں ہے، ذرا سا اونچا ہوتا ہے تو کاٹ دیتا ہے، کیونکہ اس کی خوبصورتی بچھنے میں ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مرد اور عورت میں جنس کا اختلاف ہے، سوچ، پسند ناپسند، پس منظر کا بھی اختلاف ہوتا ہے. تو ہمیں خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے جو عورت سمجھ سکتی ہے، اگر ہم اپنے ماں باپ کو بھی کوئی چیز بتائیں گے تو کیا ہم یہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ اور اسی طرح شوہر جو ہے وہ کیا یہ سمجھے گا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے؟ تو آپس میں بیٹھ کے مسائل کے حل کرنے سے ہی برکت ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَّارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَّارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ماں باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، قرابت دار، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ داروں سے، اجنبی ہمسایوں سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں، ان احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ تعالی ان اللہ لا یحب من کانا مختالا فخور، اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. پھر یہ چیز ہے کہ بجاری جنوبی، پڑوسی، اور خاص کر اس کا حق زیادہ جو رشتہ دار بھی ہو، اور وہ صاحبی بجنبی، ان میں وہ تمام شامل ہے جو ساتھ بیٹھتے ہیں یا جہاز میں، کلینک وغیرہ میں. یہ نہیں کہ خود تو کھلے ہو کر بیٹھ جاؤ اور جو بیٹھا ہے اس کے لیے جگہ تنگ کر دو یا اپنے سامان اس کی طرف دھکیل کر رکھو. پہلو کے ساتھی میں اکٹھے مل کر کام کرنے والے بھی آتے ہیں اور آپ کے مددگار ہیں، خصوصاً جو انصار اللہ. ایک ٹیم میں کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، سلام میں پہل کرو، مسکرا کر پیش آؤ، اور ان کے کاموں محنت کی قدردانی کرو. وابن السبیل وہ ہیں اجنبی لوگ، اور وما ملکت ایمانکم، آج کے دور میں لونڈی غلام تو نہیں لیکن اپنے ورکرز کے کام کی قدردانی کرو اور ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہو. یہ نہیں کہ سوچ لو کہ میں تو باس ہوں، میری تنخواہ دار ملازم ہے، اس سے کیوں ملوں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. دوسرے کا دل جیت لو. ایک مسلمان اپنے ساتھ کام کرنے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ. اللہ اپنے حق صرف اس لیے بتاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد باقی بندوں کے حقوق بتائے کہ کس کس کے ساتھ تم یہ رویہ اختیار کرو گے. پھر آگے فرمائے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو سب کچھ صرف اور صرف اپنے آپ ہی کو سمجھے، جن کو صرف اپنے حق کا پتہ ہے. اگر ان کو اپنی خوبیاں، مال و دولت زیادہ ملا تو اکڑنا نہیں چاہیے اور دوسروں کو انسان نہ سمجھے. سیکھنے کی بات گھر کے اندر ہو یا باہر، دوسروں کو احسان کا معاملہ کرتے رہیں. کون ہے یہ فخر کرنے والے؟ اب بتایا کہ کون ہے یہ فخر کرنے والے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. کون ہے جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. آیت نمبر 37. بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق کے ساتھ ہوتا ہے. مالی خود بھی بخل کرنا، اللہ کے فضل کو چھپانا، یہ کہ آدمی اس طرح رہے کہ گویا کہ اللہ نے اس پر فضل نہیں کیا. مثلا کسی کو اللہ نے دولت دی اور وہ اپنی حیثیت سے گر کر رہے، یا اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، نہ بندگانے خدا کی مدد کرے اور نہ ہی نیک کاموں میں حصہ لے. لوگ دیکھیں تو سمجھے کہ بیچارہ بڑا ہی خستہ حال ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس اور مسکین اور اس کی داد رفع، ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہوتا رہے. کل بھی میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ نے جو حیثیت ہمیں دی ہے وہ ہمارے یہاں پہ بتایا نا، اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی کہ اس کی ظاہری حالت ایسی ہو کہ دیکھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ اللہ کی اس کے اوپر فضل اور رحمت ہے. پھر آگے
اور پھر آپ جب آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا. بزدلی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی اور رسک نہیں لینے دیتی، اور جو رسک نہ لے وہ اوپر نہیں جا سکتا. بخل کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جو ایسا لباس پہنتا جو اسے جکڑ لیتا ہے. آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو بھی اللہ والذین ینفقون اموالہم، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. وَمَن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا. سچ یہ کہ شیطان جس کا رفیقوں سے بہت ہی بری رفاقت میسر آتی ہے، یعنی صرف شہرت کے لیے، لوگوں کی نظر میں سخی کہلانے کے لیے شیطان انسان کے ساتھ لگا. آگے آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفِقُوا. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے. اگر ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپایا نہ رہ جاتا. پھر آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ. اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم کا اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی جان اپنی طرف سے اسے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. 40 اللہ کا فضل، اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 10 یا 100 سے زیادہ گناہ کرتا ہے. جیسے فی سبیل اللہ مال کا اجر، اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے میں خود اس کا اجر دوں گا. اللہ کا فضل ہے کہ بندے کی کوشش کافی نہیں، محض عمل کے بدلے جنت نہیں مل سکتی، اس کی رحمت ہوگی تو ملے گی. کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے کہ انسان جنت میں چلا. آج اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ہماری کوئی اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. یہ اللہ نے اگر ہمیں چن لیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہاں اللہ کی نافرمانی کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کون سایہ حکم قرآن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن باتوں کا حکم دیتے ہیں ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں ہے. پھر سوچو کہ اس وقت کیا کریں گے. اس وقت سب لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی ان کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. وہاں یہ کوئی اپنی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، 43 آیت ہے، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ پھٹکو. یعنی شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے. پہلا حکم وہ تھا جو سورہ بقرہ میں گزرا، اس میں صرف یہ ظاہر کر کے چھوڑا کہ شراب بری چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں. چنانچہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ اس کے بعد شراب سے پرہیز کرنے لگا. بہت سے لوگ اسے بدستور استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات نشے کی حالت ہی میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھتے. غالباً 4 ہجری کے ابتدا میں یہ دوسرا حکم آیا اور نشے میں نماز کی ممانعت کر دی گئی. اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات بدل دیے اور اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جن میں یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں نشے کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے. اس کی کچھ مدت کے بعد شراب کی قطعی حکم کا وہ حکم آیا جو سورہ مائدہ کی آیت میں. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہمیں کرنی چاہیے کہ آیت میں سکر یعنی نشے کا لفظ ہے، اس لیے یہ حکم شراب کے لیے خاص نہ تھا بلکہ ہر نشہ آور چیز کے لیے عام تھا اور اب بھی اس کا حکم باقی ہے. اگرچہ نشہ آور اشیاء کا استعمال بجائے خود حرام ہے، لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنا دوہرا گناہ ہے. یعنی کہ ایک تو ایک یہ بھی ہے کہ شدید نیند کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی. کن حالتوں میں نماز نہیں پڑھنی؟ جنابت کی حالت میں، شدید نیند کی حالت میں. نماز عبادات کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اگر پانی موجود نہیں تو نماز کے لیے ہمیں تیمم کر لینا چاہیے. ان ساری ناپاکیوں کو صرف تیمم سے دور کیا جا سکتا ہے. تیمم کے لیے مٹی سارے جسم پر ملنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرے
गुजरते हो, और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई शख्स सरफ़ा हाजत के लिए आए या तुमने औ लमस्तुमुन निसा फलम्मा तजिदु माअ फतयम्मु, तुमने औरतों से लम्स किया हो फिर पानी ना मिले तो पाक मट्टी से काम लो, फिर अपने चेहरे और हाथों पर मस कर लो, बेशक अल्लाह नरमी करने वाला और बख्शने वाला मेहरबान है। फिर उसके बाद आगे फरमाया कि तयम्मुम का तरीका भी बता दिया कि हाथ को मट्टी पर मारकर इस पर फूंक मारकर चेहरा दोनों हाथों पर फेर लिया जाए, बस एक बार फेरना है, बार बार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन को छुआ करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए शफकत करने वाली। आज हम मट्टी पर पाँव नहीं रखना चाहते और रिसर्चेस ये बताती हैं कि कई बीमारियों का इलाज ज़मीन पर नंगे पाँव है। तयम्मुम का हुक्म मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से एक आसानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खसूसियात भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 5 चीज़ें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले कभी किसी पैगंबर को नहीं दी गई थी, जिनमें से एक ये है कि ज़मीन को मेरे लिए सजदागाह और तहारत का ज़रिया बना दिया गया, यानी कहीं से भी मिट्टी पाक लेकर तयम्मुम कर सकते हैं बशर्ते कि वो गीली ना हो। दूसरा ये कि कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं भी नमाज का वक्त आए पानी ना मिले तयम्मुम करके पढ़ लें। तयम्मुम करने की सूरत में जहाँ नमाज का वक्त आए और पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही कि दुश्मनों। फिर आगे आयत नंबर 44 में अल्लाह फरमाते हैं तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया। उल्मा अहले किताब की तरफ ये इशारा है कि उन्हें कुछ हिस्सा दिया गया था, इस वजह से ये कि अव्वल तो उन्होंने इस किताब इलाही का हिस्सा गुम कर दिया, फिर जो कुछ किताब इलाही में उनके पास मौजूद था उसकी रूह और उसके मकसद दुआ से बेगाना हो गए थे और वो खुद जलालत के खरीदार बने और चाहते थे कि तुम भी अपनी राह गुम कर दो। 45 आयत में अल्लाह ताला फरमाते वल्लाहु आलमु बिमा आदाइकुम वकफा बिल्लाहि वलिया वकफा बिल्लाहि नसीरा। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हिमायत और मददगारी के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही कि आप दुश्मनों की तरफ से परेशान ना हों, अल्लाह आपके मामले की जिम्मेदारी लेगा और जिस चीज़ के साथ चाहेगा आपको फ़ायदा देगा। अल्लाह की दोस्ती इसकी मदद को अपने लिए वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा अपने लिए काफ़ी समझें। ये तवक्कल हर मोमिन के लिए काफ़ी, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा होता है लेकिन दूसरे लोग गलत फहमी का शिकार होकर मुखालफत पर उतर आते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। इस वजह से दीन के काम में इंसान जो है वो बाज़ औक़ात बददिल हो जाता है। पैगंबर तो ये काम नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए इनको मदद का इत्मीनान दिलाया जा रहा है। और ये ना सिर्फ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलाया जा रहा है क्योंकि हम उनके वारिस हैं, हमने दीन की दावत देनी है। ये इसमें हमारे लिए भी एक अहम नुक्ता है कि हमें भी अपना दिल नहीं छोड़ देना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं बेचारे ज़िंदगी भर उनसे गलतियां होती रहती हैं, वो तौबा ताइब होके जब अपनी इस्लाह करते हैं या वो ये समझते हैं कि मेरे सामने वाले लोग जो मैं उनकी भी इस्लाह के लिए कोई बात करूं तो लोग उसे हम में से क्या कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता उनके ईमान का और यकीन का लेवल कितना अल्लाह ताला ने उनके दिलों में बुलंद कर दिया। हकीकत ये कि खैर बुलाई के कोई भी काम करे सिर्फ कोशिशें काफ़ी नहीं होती, अल्लाह की मदद भी चाहिए होती। इसलिए जब भी नेकी का काम करने लगे या अमर बिल मारूफ करें तो हमें सबसे पहले अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। इसके अलावा हमें अल्लाह से दो नफल पढ़ के दुआ करनी चाहिए और फिर उसके बाद हमें अल्लाह के दीन की दावत की तरफ कदम निकालना चाहिए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते जो मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलामिल्ला, और जो लोग यहूदी बन गए उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्फाज को उनके महल से फेर देते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, 3 मतलब। एक ये कि किताब अल्लाह के अल्फाज में रद्दो बदल करते हैं, दूसरा ये कि अपनी तावीलात से आयात की किताब के कुछ मायने बना देते हैं, तीसरा ये कि लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की सोबत में आकर उनकी बातें सुनते और वापस जाकर लोगों के सामने गलत तरीके से रवायात करते हैं। बात कुछ कही जाती है और वो अपनी शरारत से कुछ का कुछ बनाकर मशहूर करते ताकि इन्हें बदनाम किया जाए। इसके मुतल्लिक गलत फहमियाँ फैलाकर लोगों को इस्लामी जमात की तरफ आने से रोकते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला 46 आयत में फरमाते हैं 46 आयत में, और दीन हक के खिलाफ नशेज़नी करने के लिए अपनी ज़बानों को तोड़ मोड़ के कहते हैं समेअना व असग़ीना इस्मा गैरा मुस्माइन और राइना, हालांकि अगर वो कहते हैं समेअना व अताना और इसमें और उनजरना तो ये
انہی کے لیے بہتر تھا، زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت میں اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے لوگو وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو جہاں ہم نے اب نازل کیا ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو مان لو، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی تھی تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی کہ تورات اور انجیل وغیرہ، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کریں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور سخت گناہ کی بات ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب انبیاء کتاب آسمانی کی پیروی کے مدعی تھے مگر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں، کیونکہ ہم اگر زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس سے ایک ایک چیز کو، کیونکہ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا تزکیہ کرتے چلے جانا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی بہت پاکیزگی نفس کا دم بھرتے، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے سرین گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 51 آیت میں کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہیں کتاب کے علم میں کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ استغفر اللہ۔ علماء یہود کی ہٹ دھرمی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو تھے، ان کو مشرکین عرب کی بنسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں ایسے لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اللہ لعنت کرے پھر ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دوسروں سے اسی لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ یعنی اپنی نااہلی کے باوجود اللہ کے جس فضل اور جس انعام کی آس خود لگائے بیٹھے تھے، اس سے جب دوسرے لوگ سرفراز کیے گئے اور عرب کے امیوں میں ایک عظیم الشان نبی کے ظہور سے وہ روحانی اور اخلاقی اور ذہنی عملی زندگی پیدا ہو گئی جس کا نتیجہ عروج اور سربلندی، تو اب یہ ان پر حسد کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا۔ اگر یہ بات انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کی کتاب اور حکمت اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا۔ منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی جہنم میں جہنم کے جسم کی کھال 70 بالش چوڑی ہو جائے گی، انہیں بل یقین ہم آگ میں جھونکیں گے، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکیں۔ اللہ بڑا قدرت رکھنے والا اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی پاکیزہ بیویاں انہیں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یعنی ان تمام برائیوں سے بچے رہنے جن پر بنی اسرائیل مبتلا تھے۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں، ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے جو مرتبے تھے ایسے لوگوں کو دینے شروع کیے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بد کردار تھے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیادی اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے۔ اسلامی نظام میں اصل مدعا اللہ ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا
ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے۔ مسلمان کی انفرادی زندگی اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام دونوں کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہے۔ اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے، اور یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں بلکہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے، اور انہیں رسول اسی لیے مطاع ہوئے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مسلمان حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے اولو الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا نہ ہو، تا واقعہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے اور نہ ماننا چاہیے۔ خدا رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان کی منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری الذمہ، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو اس پر راضی اور حکم اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم جنگ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہے، یعنی ترک نماز وہ علامت ہوگی جسے صریحاً طور پر معلوم ہو جائے گا وہ اطاعت خدا رسول سے باہر ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا، اور اگر تم واقعی اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک طریقہ کار ہے، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا۔ طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا، وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کی اقتدار اعلیٰ کا مطیع اور نہ ہی اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو۔ تو بالکل یہ صاف ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہو اس کے پاس اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے جانا ایمان کے منافی ہے۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور 61 آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَيْهِ الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ غالباً اس سے مراد جب منافقانہ حرکت کا مسلمانوں کو علم ہو جاتا ہے اور انہیں خوف ہوتا ہے تو اس کی باز پرس ہوگی، سزا ملے گی، اس وقت قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں سے کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور اس سے تعریض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتا کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لے اور پھر اطاعت جس کی چاہے وہ کرتے رہو۔ اور اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تھا، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہم اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر دیں۔ یعنی کہ اس آیت کا حکم صرف حضور کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے کچھ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور جس طریقے پر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے تحت آپ نے عمل کیا وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم نے حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی جب ان کا حال کہ شریعت کی پابندی کرنے میں ذرا سا نقصان یا تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تو ان سے کسی بڑی قربانی کی کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں؟ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور ثابت قدمی کا معجب ہے۔ اس میں ہمیں اپنا بھی تزکیہ کرتے چلا جانا چاہیے کہ بسا اوقات ایسے احکامات ہوتے ہیں کہ جن کو بظاہر ہم لگتے ہیں کہ عمل کریں گے تو شاید نقصان ہو، لیکن اللہ رب العالمین یہ جانتے ہیں کہ کس میں ہمارے لیے خیر ہے،
اور اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا اجر عظیم ہے، اور جب یہ ایسا کرتے ہیں تو ہمیں انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے، یعنی فرمایا کہ اگر وہ یہ کرتے مانتے تو اجر عظیم اللہ تعالیٰ فرماتے اور انہیں سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں مستقیم۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور در حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم ہی کافی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا، اے لوگوں جو ایمان لے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ یہ خطبہ اس وقت نازل ہوا تھا جب جنگ احد کی وجہ سے اطراف اور انواع کے قبائل کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں اور مسلمان ہر طرف خطرات میں گھرے ہوئے تھے، اور آئے دن خبریں آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی کچھ لوگ مامور ہوتے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہو، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا اور کہتے کہ گویا تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 74 آیت میں فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں جتنا بھی مال مل جائے قارون کے خزانے بھی کیوں نہ، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار پیدا کر دے۔ یعنی اشارہ ان مظلوم بچوں عورتوں اور مردوں کی طرف جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے مگر ہجرت پر قادر نہ تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، آیت نمبر 76، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں کمزور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا دو فیصلہ کہ اللہ کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، یہ اہل ایمان کا کام ہے، اور جو واقعی مومن ہے اور جو اس کام سے کبھی باز نہ رہے گا، اور طاغوت کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ اللہ کی زمین پر خدا کے باغیوں کو راج نہ ہو، اور یہ کافروں کا کام ہے اور نہ کوئی ایمان رکھنے والا ایسا کر سکتا ہے۔ بظاہر شیطان اس کے ساتھی بڑی تیاریوں سے اٹھتے ہیں اور بڑی زبردست چالیں چلتے ہیں، لیکن ایمان کو نہ ان کی تیاریوں سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 76، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ مہلت دی، اور ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے ہے۔ بہتر ہے اس پر تم ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو تم جہاں بھی ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو۔ انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور کوئی نقصان پہنچتا تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدولت ہے۔ یعنی جب فتح اور ظفر کامیابی یا سرخروئی نصیب ہوتی تو اسے اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ان پر یہ فضل نبی ہی کے ذریعے سے فرمایا، مگر خود اپنی غلطیوں اور کمزوری کی سبب کوئی شکست ہوتی ہے اور بڑھتے ہوئے قدم پیچھے تو سارا الزام نبی کے سر دھوپتے، جس طرح بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا۔ آخر کیا ہو گیا، ان کو کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ 79 آیت میں اللہ فرماتے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اے انسان تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے،
اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت سے آتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ آیت کیا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ اس کو سن کے نہیں، بلکہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ ان کی تفسیر جو ہے احادیث کی روشنی میں ہی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی فرمایا، کچھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کرنے کے لیے، پھر وہ منہ پر کہتے ہیں ہم مطیع ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات بیان نہیں پائی جاتے۔ منافق اور ضعیف الایمان لوگوں کو جس روش پر اوپر کی آیتوں میں تنبیہ کی گئی، اس کی بڑی اور اصلی وجہ یہ تھی کہ انہیں قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں شک تھا۔ انہیں یقین ہی نہ آتا تھا کہ رسول پر واقعی وحی اتری ہے، جو کچھ ہدایات آ رہی براہ راست اللہ کے پاس سے آ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ ان کی منافقانہ اس حرکت کی وجہ سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کریں۔ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا، تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ سوا تم سب شیطان اس کے پیچھے لگے ہوتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 84 آیت میں فرماتے ہیں کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہمارے لیے ہے کہ بھی ہمیں تو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہے، ہر حال میں اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اخلاص ہے اور یقین ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس کے حصے میں پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس حصے میں پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ سلام کا جواب دو، اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہاں پہ ہمارا ہاف ہوتا ہے تو ہم 5 منٹ کا وقفہ لے کے پھر اس کے بعد دوبارہ شروع ہوتے ہیں انشاءاللہ۔